रहीम काशाना बसीरत के यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब हैं। अस्सलाम वालेकुम। जिस किताब को रीड कर रहे हैं हम, उस किताब का नाम है मिसबाहुल हिदाया और पढ़ते हुए हम पेज नंबर 101 तक पहुंच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आइए मिलकर आगे पढ़ते हैं। पेज नंबर 101, तौबीह नफ्स और मुनाजात मा अल्लाह। मिसबाह, क्या तुमने अपने नफ्स की किताब की तलावत की है और इस आयत अजीमा में तदब्बुर किया जिसको अल्लाह ने अपने अस्मा व सिफ़ात की मार्फत के लिए नर्दबान करार दिया है। बस तुम गौर करो कि तुम बसीत अजमाली के हुजूर के साथ अपनी अक़ल बसीत में अपनी हकीकत गैबी के बारे में क्या खबरें पढ़ते हो और हुजूर तफसीली के साथ अपनी अक़ल तफसीली में और तजल्ली मिसाली व मलकूती के साथ अपने नफ्स के मलकूत में क्या पाते हो। फिर ज़मीनी मलाइका के तवस्सुत से आलम मुल्क की तरफ अम्र नाजिल होता है और अगर तुम चाहो तो यूं भी कह दो, अपने ज़हूर जबरूत के साथ मलकूत में मुशाहिदा करो और अपने मलकूत को मुल्क में देखो कि तुम निशात ज़ाहिरी मुल्की में आवाज़ और लफ्ज़ को ज़ाहिर करते हो। क्या इस निशात और मराहिल में और इन अवामिल व मनाजिल में अम्बाह यानी आगाह व इज़हार करने का एक ही नहज और एक ही रास्ता है या नहीं। पेज नंबर 102, निशात मुख्तलिफ़ा में हकीकत नबुव्वत का इख्तिलाफ। मिसबाह, ये किताब नफ्स पढ़ लेने के बाद और इसमें तदब्बुर करने के बाद तुम अहले इरफान और अहले मंजिल साहिबान ईमान का मुशाहिदा करो ताकि तुम्हें नबुव्वत की हकीकत मालूम हो जो तुम्हारे ज़ेर बहस व कलाम आलम अस्मा जो हमारे ज़ेर बहस व कलाम आलम अस्मा में है, और जान लो कि इस हज़रत में नबुव्वत इस हकीकत से इबारत है कि इन हक़ाइक़ का इजहार हो जो हवियत गैबी में पिन्हा हों और इन सेकल शुदा आइनों में नुमायाँ हो जो वजह ऐनी के निकास के लिए मुस्तैद हों, और इनमें इस फैज़ अक़दस के सबब से हज़रत गैब से नाजिल होने वाली इस्तादात के इस मुताबिक ज़हूर व इन्कास होता है। बस इसमें अल्लाह आज़म यानी हज़रत फैज़ अक़दस के ज़हूर का मुकाम और खलीफ़ा कुबरा और वली मुतलक वही नबी मुतलक है जो कि हज़रत व अहदियत में अपने ज़ाती तकल्लुम के मुकाम के मुताबिक अस्माओ सिफ़ात पर कलाम करता है। हर चंद इसमें अल्लाह आज़म पर नबी का नाम इतलाक़ नहीं होता, चुनांचे अल्लाह ताला पर भी सिर्फ़ इन अस्मा का इतलाक़ होगा जो ज़बान शरीयत में वारिद हुए हैं, क्योंकि अल्लाह के अस्मा तौफ़ीक़ी हैं। ये पेज नंबर 103 था। अब हम पेज नंबर 104 पर आते हैं। आलम अस्मा में नबुव्वत। मिसबाह, अस्माए इलाही में से हर एक हज़रत व अहदियत में इस बात का मुतक़ज़्ज़ी था कि वो अपने कमाल ज़ाती को बतौर इतलाक़ ज़ाहिर करे जो कि इसके अंदर और इसके मस्मा हैं के अंदर पोशीदा है, हत्ता कि अगरचा वो अपने अस्मा के दीगर इक़्तिज़ाआत को अपने ज़हूर के परतू में छुपा ले। बस हज़रत हक़ का जमाल ज़हूर जमाल मुतलक के साथ इस बात का तकाज़ा करता है कि वो जलाल पुर हुकूमत करे और इसमें मख्फी हो जाए, और जलाल तकाज़ा करता है कि जमाल इसके कहर के नीचे मख्फी हो। इस तरह तमाम अस्माए इलाहिया और हुक्म इलाहिया इन दोनों के माबैन अदल चाहते हैं और चाहते हैं कि अदल के तकाज़े के मुताबिक हर एक का ज़हूर हो। बस इसमें अल्लाह आज़म जो कि तमाम अस्मा पर हाकिम मुतलक है, वो इस हुक्म अदल के साथ तजल्ली नुमा हुआ और अदल के साथ फ़ैसला किया, और अदल अम्र इलाही ने अदल का इजरा किया और खुदावंद आलम की वो सुन्नत जारी हुई जिसमें कोई तब्दीली नहीं, और वो काम तमाम हुआ और क़ज़ा अंजाम को पहुँची और जारी हुई। और ये वही हुक्म अदालत है और ये वही झगड़ा है जो कि मौलाए आला में वाक़ हुआ और बाज़ आरफीन की ज़बान पर भी ये जारी हुआ है, और हम इंशाअल्लाह इसको अपनी जगह पर बयान करेंगे। पेज नंबर 106, तजल्ली इसमें हुक्म आदल।
مصباح، تمہارے لیے یہ بات روشن ہوئی کہ ہر نشاط میں ہے ہر عالم میں نبی کا کام یہ ہے کہ وہ حدود الہیہ کی حفاظت کرے اور حد اعتدال سے خروج سے منع کرے اور بمتقاضۂ طبیعت ان حدود سے جلوگیری نہ کرے۔ مطلق جلوگیری کرنا کیونکہ علی الاطلاق منع کرنے سے بے حد حکمت کی خلاف ورزی ہے اور طبیعت میں جبر و قصر لازم آتا ہے، اور یہ بات بذات خود قضیہ میں خلاف عدالت ہے۔ پس پیغمبر وہ ہے جو کہ اس حکم و عدل کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے کہ اطلاق طبیعت سے منع کرے اور قضیہ میں عدل کی طرف دعوت دے، اور اس نبی کا خلیفہ اس کا اور اس کی صفات کا مظہر ہوتا ہے۔ اور حدیث کافی و توحید میں جو معنی مراد ہوتے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اولی الامر بالمعروف، یعنی اولی الامر کو امر بالمعروف والعدل والاحسان کے ساتھ پہچانو، اور یہ مقام اس حدیث کے متعلق تحقیق کا مقام نہیں ہے۔ مشائخ اعظام رضوان اللہ علیہم نے اس موضوع پر کافی سے زیادہ وضاحت کی ہے، اور ہم نے بھی اس کی عمدہ تحقیق کی ہے، اور ممکن ہے کہ سابقہ مذہبی نوریہ سے تم بعض نکات کا استفادہ کر سکو۔ پیج نمبر 107، نبوت کی تعریف کاشانی کی نظر میں۔ مصباح، کمال الدین عبد الرزاق کاشانی نے ابن فارس کے قصیدے کی شرح کے مقدمات میں ان الفاظ میں لکھا ہے: نبوت انباء کے معنی میں ہے، یعنی خبر دینا، اور نبی وہ ہے جو ذات و صفات خدا اور اس کے اسماء و احکام و مرادات کے متعلق خبر دے، اور حقیقی ذاتی خبر رسانی صرف اس روح اعظم کا مقام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پہلے نفس کلیہ کی طرف بھیجا، پھر نفوس جزیہ کی طرف، تاکہ وہ عقلی زبان سے ان کو ذات احدیت و صفات ازلیہ و اسماء الہیہ اور احکام قدیمہ و مرادات حسیہ کے بارے میں خبر دے۔ عبد الرزاق کا کلام تمام ہوا۔ پیج نمبر 108، نبوت کا بلند ترین مرتبہ۔ مصباح، یہ وہ انتہائی مرحلہ ہے جہاں تک یہ لوگ حقیقت نبوت بلکہ خلافت و ولایت کے بارے میں پہنچ سکے ہیں، جیسا کہ ان کے نوشتہ جات و مرقومات کی طرف رجوع کرنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ بحمد اللہ و بحسن توفیق خداوندی جب تمہارے دل مصباح نوری سے منور ہو گئے اور تمہارا ضمیر حقائق نورانیہ سے روشن ہو چکا، تو تمہارے دل پر حقیقت خلافت و ولایت جو کہ رفیق خلافت ہے تجلی نما ہوئی، اور پھر جب تم پر غیبی روحانیت کی غشی طاری ہوئی، پھر سرمدی و ابدی زندگی کے ساتھ تم کو ابدی کیا گیا، تو تم اب اس عارف جلیل اور اس کی امثال سے کہہ دو کہ اے سالک راہ معرفت، جس نبوت کی تم نے صفت بیان کی ہے وہ حقیقی و ذاتی و اولا ہے نہیں، بلکہ یہ تو نبوت کا سایہ ہے جو کہ حضرت وحدیہ میں نبوت حقیقیہ کا سایہ ہے، یعنی حضرت اسم اللہ العظم جو کہ نشاط وحدانیت میں اسماء پر مبعوث ہے اور اپنی زبان الہی و تکلم ذاتی کے ساتھ حضرت احدیت کی خبر دیتا ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد کی نبوت بحسب باطن اس نبوت کا مظہر ہے، اور اس کا منشا ظاہر اس کی نبوت باطنیہ کا مظہر ہے، جیسا کہ عنقریب اس کا بیان آئے گا۔ اور عارف کاشانی کا یہ قول کہ تاکہ وہ اپنی زبان عقلی سے ذات احدیت کی خبر دے، تو ہم سابقاً اس حجاب رمز میں اس کی طرف اشارہ کر چکے ہیں، اور وہ اس بات سے عبارت ہے کہ غیب ہویت تمام اشیاء کے ساتھ کسی چیز کی وساطت کے بغیر رابطہ رکھے، اور اس راز کو بھی پردوں میں رکھنا بہتر ہے، اور ان حقائق میں کلام نہ کرنا زیادہ بہتر اور مناسب ہے۔ چاہیے کہ ہم اس سے چشم پوشی کر لیں
اور بتوفیق و بتائید خدا دوسرے سخن کا آغاز کریں۔ پیج نمبر 110، مشکات ثانیہ، عالم امر و خلق میں اسرار خلافت و ولایت کا بیان۔ دوسری مشکات میں اس بیان میں ہے کہ نشاط غیبی اور عالم امر و خلق میں بعض اسرار ولایت و خلافت کیا ہیں۔ اس سلسلے میں ہم بطور رمز پس پردہ اہل ذوق و عقل، احباب و ارباب سلوک کی زبان سے کچھ بیان کرتے ہیں، اور اس بحث میں مصابیح غیبیہ کے انوار الہیہ ہیں۔ اس بحث میں مصابیح غیبیہ کے انوار الہیہ ہیں جو کہ اسرار ربوبیت کی جانب اشارہ کرتے ہیں۔ ذات کا تعین اسمی کا ہر عالم میں ظہور، مصباح اول۔ ان نسیم ہائے عالم امر کی جانب اشارہ کے بیان میں جو کہ نفس رحمانی کی طرف سے چلتی ہیں اور دلوں کو روشن کرتی ہیں، ہم اس کو ان باذوق ہدایت لوگوں کے ذوق کے مطابق بیان کرتے ہیں جو کاسہ ولایت کی ہدایت سے سیراب ہیں اور ارباب و مالکان سے اجازت لے کر علم و معرفت کے شہر میں دروازہ سے داخل ہوتے ہیں۔ ان میں چند انوار ہیں جو چند اسرار کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ پیج نمبر 111، اس میں پورا جو عبارت ہے وہ پوری کی پوری عبارت عربک میں ہے، تو لہٰذا ہم آگے بڑھتے ہیں پیج نمبر 112 پہ۔ نور، تمہارا دل مشکات اول کے انوار کا طالع ہے سے روشن، انوار طالعہ سے روشن ہو چکا ہوگا کہ اس میں اللہ العظم تمام حقائق اسماء جلال و جمال و لطیف و قہریت کی طرح احدیت جمع سے عبارت ہے۔ اس کے درمیان اور مقام غیبی و نور اقرب کے مابین ظہور و خفا اور بروز و پنہائی کا فرق ہے، اور وہ وحدیت جمعیت اور بساطت احدیت کے ساتھ کل اسما ہے، اگرچہ ہر کثرت اور ہر اعتبار و حیثیت سے منزہ و مقدس ہے۔ جیسا کہ اشراقات ملکوتی سے تمہارے دل کو یہ معنی دریافت کرنا چاہیے کہ ہویت غیبی عوالم میں کسی عالم کے اندر ظاہر نہیں ہوتی اور نہ کسی آئینے میں سوائے پس پردہ کے اس کا نور منعکس ہوتا ہے۔ بس اب یہ جان لو کہ اگر تم ان لوگوں میں سے ہو جو شہود و ظہور کی حالت میں کان دھرتے ہیں کہ ذات حق تعالیٰ تعینات اسما میں سے ہر تعین کے ساتھ ایک عالم کے ظہور کا منشا ہے جو اس تعین کے ساتھ مناسبت رکھے، مثلا اصل وجود کی بسط کے لیے وہ اسم الرحمن کے ساتھ متعین ہوتا ہے، اور بسط کمال وجود کے لیے الرحیم کے نام سے متعین ہوتا ہے، اور ظہور عوالم عقلی کے لیے علیم کے نام سے متعین ہوتا ہے، اور بسط عوالم ملکوت کے لیے القدیر کے نام سے متعین ہوتا ہے، چاہے وہ عوالم میں سے کوئی عالم ہو یا حقائق میں سے کوئی حقیقت۔ اسی وجہ سے اللہ کے تمام اسماء توفیقی ہیں اور ان کے بارے میں علم حاصل کرنا علم الہی ہے جس پر صرف وہی دسترس رکھتا ہے جو صاحبان وحی اور ارباب تنزیل میں سے ہو۔ پیج نمبر 113، حجاب اسماء و صفات میں مقام ذات نور۔ بلکہ ہم رجوع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عوالم میں سے ہر عالم کے عوامل میں سے ہر عالم بذات خود اور برحسب ذات آثار میں سے کسی اثر کا منشا قرار نہیں پاتا، اور نہ صاحبان بصیرت کے نزدیک کسی نشاط میں ظاہر ہوتا ہے، کیونکہ اس عامل کی ذات برحسب ذات حجاب صفات میں پوشیدہ ہے اور غیب اسماء و ملکات میں غائب ہے، اور ہر فاعل کے ساتھ پس پردہ ہی سے ظہور ہوتی ہے، اور اس کی جو تاثیرات حاصل ہوتی ہیں وہ تعینات اسماء کی طرف سے ہوتی ہیں، مگر نہ برحسب ذات، اور اس کے سخن کے پس پردہ ایک
راز ہے جس کے اظہار کی کسی کو طاقت نہیں، اور سزاوار بھی یہی ہے کہ ہم اس کو زیر پردہ ہی رکھیں۔ پیج نمبر 114 نور۔ جب ذاتی نے صفات کے آئینے میں اپنی ذات کا مشاہدہ کیا تو عالم صفات کو ظاہر کیا، اور پہلے ایک آئینہ تمام نما میں تمام وحدانیت کے اندر تجلی ذات کے ساتھ تجلی ظاہر کی۔ اس کے بعد استحقاقات اور آئینوں کی وسعت اور تنگی کی ترتیب پر ان کی تجلی ہوئی، اور اس کے بعد حب ذاتی کا تعلق ہوا تاکہ وہ اپنی ذات کا عین میں مشاہدہ کرے۔ اسی لیے وہ اسما کے پردوں کے پیچھے سے خلیقی آئینوں میں متجلی ہوا، اور اس تجلی کے اثر سے آئینہ وجود میں عوالم نے ایک خاص ترتیب اور نظم و نسق سے تجلی دکھائی دی۔ سب سے پہلے آئینہ اتم اعظم میں اسم اعظم کی تجلی ہوئی، پھر بحسب ترتیب وجودی دوسرے آئینوں میں مقرب فرشتوں اور نیرومند ملائکہ ظاہر ہوئے، جو کہ عوالم ملک و شہود کے آخر تک اوپر سے نیچے کی طرف مرتبہ نزولی میں صف بصف ہو کر فرمان کے منتظر ہیں۔ پیج نمبر 115 ہے یہ۔ اب ہم آتے ہیں پیج نمبر 116 کی جانب، جس میں فرماتے ہیں کہ عالم خلق میں تجلی ذات کا ظہور، یہ ہیڈنگ ہے۔ نور، سب سے پہلے جس چیز نے صبح ازل کو شگافتہ کیا اور یکے بعد دیگرے اپنی تجلی کا آغاز کیا اور حجابات اولیاء کو چیرا اور مشیت مطلقہ، وہ ظہور غیر متعین ہے جس کو گاہے باگاہے فیض مقدس سے تعبیر کیا جاتا ہے، چونکہ وہ امکان اور لواحق امکان اور کثرت اور اس کے توابع سے مبرہ ہے، اور کبھی اس کو وجود کہتے ہیں کیونکہ وہ سماوات ارواح اور سور زمین کے ہیاکل پر چھایا ہوا ہے، اور بسا اوقات اس کو نفس رحمانی اور نفس ربوبی، مقام رحمانیت و رحیمیت اور حضرت اما حجاب اقرب حیولا برزخیہ کبریٰ مقام تعدلی مقام و ادنا سے بھی تعبیر کرتے ہیں، اگرچہ ہماری تحقیق میں مقام و ادنا مقام مشیت سے جداگانہ ہے، بلکہ وہ اصلاً مقام نہیں، نیز اس کے برحسب مقام و مورود مقام محمدی اور مقام علوی سے بھی برحسب مقام و مورود مقام محمدی و مقام علوی سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ پھر فارسی میں کوئی شعر ہے۔ ہماری عبادات مختلف ہیں، اس کا ترجمہ، ہماری عبادات مختلف ہیں مگر تیرا جمال ایک ہے، اور سب اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ حسب مراتب و مقامات ہر ایک کے لیے مخصوص اصطلاحات و عبارات بھی ہیں۔ پیج نمبر 117۔ مشیت مطلقہ میں مقام وحدت و کثرت۔ نور، مشیت مطلقہ کے دو مقام ہیں، ایک مقام لا تعین و وحدت اور مقام لا ظہور بالوحدت، اور مقام کثرت اور تعین بصورت خلق و امر، اور یہ اپنے مقام اول کے سبب حضرت غیب سے وابستہ ہے جو کہ فیض اقدس ہے، اور اس مقام میں اس کا کوئی ظہور نہیں، اور یہ اپنے مقام ثانی کے سبب کل اشیاء کا ظہور ہے، بلکہ بذات خود کل اشیاء ہے، اولاً و آخراً و ظاہراً و باطناً۔ پیج نمبر 118۔ مجلس سے ظہور و حاضرین مجلس۔ نور، حضرت مشیت چونکہ جمع کا ظہور ہے، اسی وجہ سے وہ احدیت جمع کے ساتھ تمام اسماء و صفات کے لیے جامع ہے، اور یہ مقام اس بات سے عبارت ہے کہ نشاط ظہور و عین میں علمی تجلی ہو، جس کے علم سے آسمانوں اور زمینوں میں ذرہ برابر کوئی چیز غائب نہ ہو۔ بس تمام مراتب وجود مقام علم و قدرت و ارادہ وغیرہ اسماء و صفات ہیں، بلکہ تمام مراتب وجود حق تعالیٰ کے اسماء ہیں۔ بس وہ اپنے تقدس کی بدولت تمام اشیاء میں ظاہر ہے اور اپنے ظہور کی وجہ سے تمام اشیاء سے مقدس ہے۔
پس تمام عالم حضرت حق کے لیے بمنزلہ مجلس ہے اور تمام موجودات اس کے لیے حاضرین مجلس ہیں۔ پیج نمبر 119، حضرت موسیٰ کا حضرت خضر پر اعتراض اور اس کی وجہ۔ نور، ہمارے شیخ عارف کامل شاہ آبادی اللہ ان کا بلند پایا سایہ مریدوں اور شاگردوں پر قائم رکھے۔ یہ بریکٹ میں یہ ان کے لیے خاص دعا کی ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ السلام نے حضرت خضر سے باوجود سوال نہ کرنے کا عہد کرنے کے 3 مقامات پر جو مخالفت کی، اس کا مقصد حضور حق کی حفاظت تھی، کیونکہ گناہ مجلس حق کے لیے ہتک ہیں اور انبیاء علیہ السلام کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ حضور کا احترام کریں۔ چونکہ حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ حضرت خضر بظاہر ایسے عمل کے مرتکب ہوئے ہیں جو برحسب ظاہر مجلس حضور کے احترام کے منافی ہیں، انہوں نے اپنے عہد کو ترک کیا اور اعتراض کا آغاز کیا۔ لیکن حضرت خضر کا مقام ولایت و سلوک قوی تر تھا، وہ جن اشیاء کو دیکھتے تھے حضرت موسیٰ نہ دیکھتے تھے۔ بنا بریں حضرت موسیٰ نے احترام حضرت و مجلس کی حفاظت کی اور خضر نے حاضر اور صاحب مجلس کا احترام کیا، اور جو لوگ معرفت میں راسخ ہیں وہ ان دونوں مقامات کے مابین فرق بخوبی پہچانتے ہیں۔ پیج نمبر 120، اس میں پوری کی پوری عبارت پورے پیج پہ عربی میں ہی ہے۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں پیج نمبر 121 پہ، جس میں اس کا اردو میں ترجمہ ہے۔ آیہ کریمہ اللہ نور السماوات والارض کا مطلب نور۔ حضرت مشیت مطلقہ چونکہ ذات احدیت میں فانی ہے اور حضرت الوہیت میں از خود رفتہ، جس کے پرتو تابش میں ربوبیت کا نور مستہلک ہے، اس کے لیے بذات خود کوئی حکم نہیں ہے، بلکہ اصلاً اس کے لیے کوئی نفسیت نہیں ہے، چونکہ وہ بقدر استحقاق ہیکل ممکنات میں ذات احدی کے ظہور سے عبارت ہے، اور بقدر صفا آئینہ کائنات میں جمال سرمدی کا ظہور ہے، اور ان آئینوں کی وجہ سے جمال الہی جامع امکانی زیب تن کرتا ہے اور اکوان کے لباس میں ملبوس ہوتا ہے۔ پس یہ ظاہر ہوا، پردے میں نہاں ہوا، نمایاں ہوا، پنہاں ہوا، یہ مجرد بھی ہے اور قالب، مثال میں ظہور پذیر بھی اور صاحب وحدت بھی ہے اور کثرت بھی، اور خداوند تعالیٰ نے اسی مطلب کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، اور یہ اشارہ کمال لطافت اور رمز حق کا حامل ہے۔ بس تم کمال معرفت سے اس آیت کے راز میں فکر کرو اور اس کی کیفیت اور اس کے باطن میں تدبر کرو، اور دیکھو کہ اللہ نے اس حقیقت کو کس قدر لطیف ترین اور شیریں ترین انداز میں روشن کیا ہے، تاکہ اس سے سنگ دل وحشت محسوس نہ کریں اور کچ فہم نفرت نہ کریں۔ پھر عین حال میں اہل حقیقت و معرفت کے لیے اس آیت کے راز کا اظہار کر دیا، اور صاحبان دل و روشن رواں یہاں پہ پیجز، کیونکہ پی ڈی ایف میں موبائل میں سے پڑھ رہی ہوں تو پیجز کچھ یہ ہوا کہ آگے ہو گئے ہیں۔ میں دوبارہ سے کنٹینیو کرتی ہوں وہیں سے کہ جہاں پہ یہ سلسلہ ہمارا ٹوٹ گیا تھا۔ ہم نے پڑھا تھا پیج نمبر 120، اس کے بعد 121 پڑھ رہی تھی میں آپ کے لیے۔ جی میں اس کو دوبارہ سے پڑھ لیتی ہوں 121 کو۔ آیہ کریمہ اللہ نور السماوات والارض کا مطلب نور۔ حضرت مشیت مطلقہ چونکہ ذات احدیت میں فانی ہے اور حضرت الوہیت میں از خود رفتہ، جس کے پرتو تابش میں ربوبیت کا نور مستہلک ہے، اس کے لیے بذات خود کوئی حکم نہیں ہے، بلکہ اصلاً اس کے لیے کوئی نفسیت نہیں ہے،
چونکہ وہ بقدر استحقاق ہیکل ممکنات میں ذات احدی کے ظہور سے عبارت ہے، اور بقدر صفحہ آئینہ کائنات میں جمال سرمدی کا ظہور ہے، اور ان آئینوں کی وجہ سے یہ جمال الہی جامع امکانی زیبتن کرتا ہے اور اکوان کے لباس میں ملبوس ہوتا ہے۔ پس یہ ظاہر ہوا، پردہ میں نہاں ہوا، نمایاں ہوا اور پنہاں ہوا، یہ مجرد بھی ہے اور قالب، مثال میں ظہور پذیر بھی ہے اور صاحب وحدت بھی ہے اور کثرت بھی ہے۔ اور خداوند تعالیٰ نے اسی مطلب کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، اور یہ اشارہ کمال لطافت اور رمز حق کا حامل ہے۔ پس تم کمال معرفت سے اس آیت کے راز میں فکر کرو اور اس کی کیفیت اور اس کے باطن میں تدبر کرو، اور دیکھو کہ اللہ نے اس حقیقت کو کس قدر لطیف ترین اور شیریں ترین انداز میں روشن کیا ہے تاکہ اس سے سنگ دل وحشت محسوس نہ کریں اور کچ فہم نفرت نہ کریں۔ پھر عین حال میں اہل حقیقت و معرفت کے لیے اس آیت کے راز کا اظہار کر دیا، اور صاحبان دل روشن رواں حضرات کے لیے اس کو کامل ترین طریقے سے بیان کیا، اور فرمایا وہ حق تعالیٰ اپنے کمال تقدس کے ساتھ اپنے جمال کو ان آئینوں میں ظاہر کیے ہوئے ہے، اور ان کا ظہور خود اس کا ظہور ہے۔ پیج نمبر 122۔ بس غور کرو کہ اللہ نے اپنے نور کو کس طرح ان چراغوں سے تشبیہ دی ہے جو کہ بساط پر موجود اپنے باریک شیشے کے پیچھے سے نور افشانی کرتے ہیں۔ اور میری جان کی قسم کہ اس آیت میں حقائق کے ایسے رموز ہیں جن کے بیان سے ذکر عاجز اور زبان کنگ ہے، اور یہ رسالہ اس موضوع کے لیے نہیں ہے، لہٰذا بہتر ہے کہ ان سے صرف نظر کیا جائے اور یہ کام اس کے اہل کے سپرد کر کیا جائے۔ پھر پیج نمبر 123 ہے، عربی پوری پیج نمبر 123 اور 124 پوری کی پوری عربی اس میں ہے۔ اور اب ہم آتے ہیں پیج نمبر 125 پہ، جس میں مراتب وجود میں حکمہ اور عارفین کا اختلاف نور۔ ہم نے جو بیان تمہارے لیے پیش کیا ہے اور تمہاری بصیرت سے عیاں طور پر جو حجاب رفع کیا ہے، اس سے تم بحمد اللہ القادر المنان یہ قدرت رکھتے ہو کہ اہل کشف و معرفت ذوقی اور ارباب حکمت اور طریق برہانی کے کلمات کے مابین ہم آہنگی کر سکو، کیونکہ تم آگاہ ہو کہ ان کے کلمات در حقیقت آپس میں کوئی اختلاف نہیں رکھتے، اگرچہ ان کے قائلین کی نگاہیں مختلف ہیں، اور اللہ کی جانب سے سلوک کے راستے اتنے ہی ہیں جتنی مقدار میں خلق خدا سانس لیتی ہے، اگرچہ سب کی منزل مقصود اللہ خالق جل جلالہ کی ذات ہے۔ یہاں پر پیج نمبر 25 اینڈ ہوتا ہے۔ پیج نمبر 126 کی ہم نے ایک لائن پڑھی ہے، اور اس کے بعد آگے جو تفصیل ہے وہ زیادہ بہتر انداز میں ہم اپنی دوسری ریڈنگ میں انشاءاللہ جب ہم دوبارہ مطالعہ شروع کریں گے اور پڑھنا شروع کریں گے تو اس کو زیادہ بہتر انداز میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو جب تک کے لیے اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ پھر ہم ملتے ہیں جلد ہی۔